बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। 2 रुपये में 4 आने वाले सहाफ़ी, यानी जिनकी कीमत 98 के बराबर है, वो आज ये बता रहे थे कि अडियाला जेल में इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा, अच्छा ये आज स्पेशली दाखिल किए गए लोग थे, तो ये बता रहे थे कि इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा ये घबरा गए जब फैसला सुनाया गया, जब सज़ा सुनाई गई तो इमरान खान साहब, बुशरा बीबी घबरा गए। पहले इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई गई, वो घबराए, और फिर उसके बाद जब बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई गई तो शदीद घबरा गए। ये बिल्कुल पिट्ठू किस्म के सहाफ़ी थे जो ये बातें बता रहे थे। उन बातों को छोड़िए और ये देखिए कि आज़ाद बाकायदा तौर पर बड़े बड़े टेलीविज़न प्रोग्राम्स में एक रिपोर्टर होते हुए बड़े नामों के साथ बदू किए जाने वाले और बहुत रिप्यूट के हामिल साकिब बशीर साहब क्या बताते हैं। साकिब बशीर साहब ये बताते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है। जब एक अकाउंट से ये बताया गया कि जब सज़ा सुनाई गई तो उस मौके पर फैसला सुनाया जा रहा था, बुशरा बीबी साहिबा बैठी हुई चॉकलेट खा रही थी। वो चॉकलेट खा रही थी, सज़ा सुनाई गई, उन्होंने चॉकलेट खाना जारी रखा और साकिब बशीर साहब ने बताया कि बिल्कुल ऐसा ही है। इमरान खान साहब फैसला सुनकर हंसे, ये 10 जगहों से आ गया। तो वो लोग जो बता रहे थे कि इमरान खान की आंखों में आंसू भी आ गए थे, उन लोगों के लिए सबसे पहले मैं बता दूं, इमरान खान साहब ने इस फैसले के बाद जो रद्द-ए-अमल दिया है वो है, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। फिर इमरान खान साहब का ट्विटर इस सिलसिले में बताता है, मैं इस आमरीत को कभी तस्लीम नहीं करूंगा और इस आमरीत के खिलाफ जिद्दोजहद में मुझे जितनी देर भी जेल की काल कोठड़ी में रहना पड़ा मैं रहूंगा, लेकिन अपने उसूल और कौम की हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद पर समझौता नहीं करूंगा। हमारा अज़्म हकीकी आज़ादी, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी है, जिसके हुसूल तक और आखिरी गेंद तक लड़ते रहेंगे। कोई डील नहीं करूंगा और तमाम झूठे केसेस का सामना करूंगा। मैं एक बार फिर कौम को कहता हूं कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें। पाकिस्तान में 1971 की तारीख दोहराई जा रही है। याह्या खान ने भी मुल्क को तबाह किया और आज भी डिक्टेटर अपनी आमरीत बचाने के लिए और अपनी जात के फायदे के लिए ये सब कर रहा है और मुल्क को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज अलकादिर ट्रस्ट के काले फैसले के बाद अदलिया ने अपनी साख मजीद तबाह कर दी है। जो जज आमरीत को सपोर्ट करता है और इशारों पर चलता है उसे नवाजा जाता है। जिन जजेस के नाम इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लिए भेजे गए, उनका वाहिद मेरिट मेरे खिलाफ फैसला देना है। यह केस तो दरअसल नवाज शरीफ और उसके बेटे के खिलाफ होना चाहिए था, जिन्होंने बरतानिया में अपनी 9 अरब रुपए की प्रॉपर्टी मलिक रियाज को 18 अरब में बेची। सवाल तो यह होना चाहिए कि उनके पास 9 अरब कहां से आए। पनामा में उनसे जो रसीदें मांगी गईं वो आज तक नहीं दी गईं। काजी फाइज ईसा के साथ मिलकर हुदैबिया पेपर मिल्स में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग माफ करवाई गई। अलकादिर यूनिवर्सिटी शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी की तरह ही अवाम के लिए एक मुफ्त फलाही इदारा है, जहां तलबा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तालीम हासिल कर रहे थे। अलकादिर यूनिवर्सिटी से मुझे या बुशरा बीबी को 1 टके का भी फायदा नहीं हुआ और हुकूमत को 1 टके का भी नुकसान नहीं हुआ। अलकादिर ट्रस्ट की ज़मीन भी वापस ले ली गई है, जिससे सिर्फ गरीब तलबा का नुकसान होगा जो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तालीम हासिल कर रहे थे। अलकादिर ट्रस्ट का ऐसा फैसला है जिसका पहले ही सबको पता था। चाहे फैसले की ताखीर हो या सज़ा की बात, सब पहले ही मीडिया पर आ जाता है। अदालती तारीख में ऐसा मजाक कभी नहीं देखा गया। जिसने फैसला जज को लिखकर भेजा है उसी ने मीडिया को लीक किया। मेरी अहलिया एक घरेलू खातून है जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। बुशरा बीबी को सिर्फ इसलिए सजा दी गई ताकि मुझे तकलीफ पहुंचाकर मुझ पर दबाव डाला जाए। उन पर पहले भी घटिया केसेस बनाए गए, लेकिन बुशरा बीबी ने हमेशा अल्लाह का इम्तिहान समझकर मुकाबला किया है और वो मेरे कॉज के साथ खड़ी नहीं है। मुज़ाकरात में अगर 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई पेशरफ्त नहीं होती तो वक्त ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं। बददयानत लोग, फिर आगे चीटर्स लिखा हुआ है, कभी न्यूट्रल अंपायर्स को नहीं आने देते। हुकूमत जुडिशल कमीशन के मुतालबे से इसीलिए राह फरार इख्तियार कर रही है क्योंकि वो बददयानत है। ये इमरान खान साहब का ट्विटर बता रहा है। अब मैं आपसे अर्ज करूं, बुशरा बीबी के हवाले से इस फैसले में जो लिखा हुआ है वो क्या है। बुशरा बीबी के हवाले से इस फैसले में
جملے لکھے ہوئے ہیں کچھ, اور بشرا بی بی کے قریب ترین ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ بات غلط ہے. اب یہاں فیصلے میں لکھا ہوا ہے, شی ایز دا اسپاؤز آف اکیوزڈ عمران احمد خان نیازی acknowledged the receipt of property, ایک pecuniary benefits, دو and other valuable items from Malik Riaz Hussain through بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ. اب یہ بتایا گیا فیصلے میں کہ بشرا بی بی نے مانا, یعنی یہ تو پھر عدالت کے سامنے مانا جائے گا جب ہی جج صاحب فیصلے میں لکھیں گے, لیکن یہ جو کورٹ کور کرنے والے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں, اور یہ بشرا بی بی کے قریب ترین ذرائع بھی بتا رہے ہیں کہ ان سے منسوب یہ بات غلط لکھی گئی ہے, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے. یہ اس کیس کے معاملے میں ایک اور چیز ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے کیا کیا. دیکھیے, قاضی فائز عیسیٰ نے جو کیا تھا وہ بھی آج کے فیصلے میں جج نے لکھ دیا ہے, تو قاضی فائز عیسیٰ نے کچھ کمال دکھایا تھا. ثاقب بشیر صاحب لکھتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ جو ٹرائل کورٹ نے آج 17 جنوری 2025 کو سنایا ہے, سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 23 نومبر 2023 کو سنا چکے تھے. سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ, اور کیس ان کے سامنے نہیں تھا, وہ سنا چکے تھے. آج احتساب عدالت کے جج نے اس کو باقاعدہ فیصلے کا حصہ بنایا, حالانکہ اعلیٰ عدلیہ کبھی ایسا نہیں کرتی. ایک ہائر کورٹ ہے, وہ کسی معاملے پر باقاعدہ فیصلہ سنا دے تو پھر لوئر کورٹ پہ اس کا انفلوئنس ہوتا ہے. قاضی فائز عیسیٰ نے بددیانتی اور بے ایمانی کی مثال قائم کی. قاضی, یہ ثاقب بشیر صاحب نے لکھا, یہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں کہ وہ بددیانت اور بے ایمان ہیں. انہوں نے جو لکھا تھا اس کو آج فیصلے میں کیسے لکھا گیا؟ The Honorable Supreme Court of Pakistan wide order dated 23 نومبر 2023 in CMA نمبر, پھر اس کا نمبر لکھا ہوا ہے, آگے لکھا ہے directed that the funds received from UK be remitted to Government of Pakistan. The Honorable Court used the idiom robbing Peter to pay Paul. robbing Peter to pay Paul, یہ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تھا. اب confirming thereby that the amount frozen by the NCA could not be adjusted against the payment of the price of land by the بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ. یہ قاضی فائز عیسیٰ کیس اپنے سامنے نہ ہوتے ہوئے فیصلہ لکھ گئے تھے, تو یہ فیصلے میں شامل کیا گیا ہے. اتنی بددیانتی, اتنی بے ایمانی کوئی جج نہیں کرتا جو قاضی فائز عیسیٰ نے اس معاملے میں کی تھی. اب ہم نے ایک اور چیز دیکھی, مریم نواز شریف صاحبہ آج موجود تھیں اوکاڑا میں ہونہار پروگرام کے سلسلے میں, اور وہ جو ہوتا ہے نا کہ تم آ جاؤ, تم بھی آ جاؤ, تم میری تصویر لائی ہو, تم میرے ابو کی تصویر لائی ہو, آؤ تمہیں گلے لگا کر تصویر بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ سوشل میڈیا پر ڈالیں گے. عمران خان نے ایک بچے کے ساتھ تصویر بنائی تھی اور اس کو آٹوگراف دیا تھا, وہ بچہ رو پڑا تھا, تو عمران خان نے کہا تھا رونے کی کیا بات ہے, اور عمران خان ہنس رہے تھے. مریم نواز شریف صاحبہ اس کو کاپی کر رہی ہیں مسلسل, اور وہ بچوں کو گلے لگا رہی ہیں, اور یہ ہر جگہ ایک ہی تقریر ہوتی ہے, جلانا نہیں, گھیراؤ مت کرنا, اور اپنے والدین کا خیال رکھنا. میں ماں ہوں اور ریاست ماں جیسی ہوتی ہے, آؤ تم میرے ابو کی میری تصویر لے کر آئی ہو, آؤ میرے ساتھ تصویر بنواؤ. یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی تقاریر ہیں. آج تقریر میں ایک نئی چیز تھی. مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ اب میرے پاس آ گئی ہے القادر یونیورسٹی, کیونکہ یہ بتایا گیا کہ یہ ٹرسٹ گورنمنٹ کو دے دیا جائے, پولیس پہنچ گئی, پولیس نے جا کے کیپچر کر لیا, اور مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا اب میرے پاس آ گئی ہے. آپ ذہنی سطح دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ کی, یعنی اب آپ اس کو جس طرح سے چلانا چاہتی ہیں بطور وزیر اعلیٰ اس کا اعلان کر دیں, لیکن نہیں, اندر بغض ہے. وہ بتانے لگی کہ وہاں اب جادو ٹونا نہیں سکھایا جائے گا, اب وہاں مذہب کی اور موجودہ زمانے کی تعلیم دی جائے گی, جادو ٹونا نہیں سکھایا جائے گا. یہ باقاعدہ بشرا بی بی کے خلاف, عمران خان کے خلاف جو بھرا ہوا ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ نے نکال کے سامنے رکھا. اب آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس یونیورسٹی میں مذہب کی تعلیم بھی دی جائے گی, دنیا کی تعلیم بھی دی جائے گی. آپ کو جادو ٹونا کرنا نہیں سکھائیں گے وہاں پہ, آپ کو جادو ٹونا کرنا نہیں سکھائیں گے وہاں پہ, آپ کو جادو ٹونا کرنا نہیں سکھائیں گے وہاں پہ, آپ کو جادو ٹونا کرنا نہیں سکھائیں گے وہاں پہ. اب سوشل میڈیا مریم نواز شریف صاحبہ اگر آپ دیکھتی ہیں نا تو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ, لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ ہاں وہاں اب جادو ٹونا نہیں سکھایا جائے گا, اب وہاں ٹک ٹاک بنانا سکھایا جائے گا, ویڈیوز کیسے بنائی جاتی ہیں, ایکٹنگ کیسے کی جاتی ہے. سوشل میڈیا یہ بتا رہی ہے, جو آپ کی مسلسل لوگوں کو, خاص طور پہ بچوں کو گلے لگا کر روتے ہوئے ویڈیوز ہیں نا, یہ وائرل ہو رہی ہیں, اور بتایا جا رہا ہے کہ اب آپ کو اس یونیورسٹی میں ٹک ٹاک بنانا, ایکٹنگ کرنا سکھایا جائے گا. تو آپ کی
اس تمام ایفرٹ کو لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کافی ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کے بارے میں سمجھتے کیا ہیں. اب اس کے بعد ججز کی بات. 2 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گئے ہیں. ان ججز کا بڑا معاملہ جوڑا جا رہا ہے اس کیس سے کہ یہ فیصلہ اب سنایا گیا ہے. یہ جو 2 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ آئے ہیں, ان 2 ججز کے نام ہیں راجہ انعام امین منہاس صاحب, اور ان کے ساتھ ہیں محمد اعظم خان صاحب. محمد اعظم خان صاحب وہ ہیں جنہوں نے عدت کیس کو قابل سماعت قرار دیا تھا. عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ میرے خلاف جنہوں نے فیصلے دیے وہ ججز جو ہیں ان کے نام آگے بھیجے گئے ہیں. انہوں نے عدت کیس کو قابل سماعت قرار دیا تھا, اور راجہ انعام امین منہاس صاحب یہ جو ابھی 26 نومبر کو اسلام آباد میں احتجاج ہو رہا تھا, اس کے خلاف گئے تھے تاجر, تو ان کے وکیل تھے راجہ انعام امین منہاس صاحب. ان کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج بنا دیا گیا ہے. یہ وہی صاحب ہیں جو پروسیکیوٹر تھے جب ANF کی طرف سے, جب رانا ثناء اللہ پہ منشیات کا کیس تھا. یہ کہنے لگے 1 کلو منشیات ہے 1000 لوگوں کو مارنے کے لیے کافی ہوتی ہے. رانا ثناء اللہ سے منشیات پکڑی گئی ہے اور بالکل ٹھیک کیس ہے. لیکن اب چونکہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اتنا بڑا کیس جو ہے اس میں وکالت کی تھی, یہ کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ انہیں جج کے عہدے سے اسی لیے نواز دیا گیا ہے. یہ عمران خان صاحب کی بات جو تھی وہ ہمیں یہاں سچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایک اور چیز ہوئی بڑی امپورٹنٹ, وہ یہ ہے کہ آج اجلاس ہوا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے عہدیداروں کا. محمود خان اچکزئی نے دعوت دی شاہد خاقان عباسی کو, مفتاح اسماعیل کو, ان کی جماعت کو, تو عوام پاکستان کو. تو انہوں نے یہ دعوت قبول کر لی ہے, اور ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ ملک میں آئین کی بالادستی ہو. اس ایجنڈے کے تحت وہ بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ بن گئے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ جس کو انہوں نے وزیر اعظم بنایا, جب انہیں نکال دیا گیا اقتدار سے, تو جس کو وزیر اعظم بنایا وہ ان کی جماعت چھوڑ کر, ان کی بیٹی کے آنے کے بعد ان کی جماعت کے باقاعدہ طور پر جو نظریات بدلے, اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ چھوڑ دیا, ہم نے صلح کر لی, ڈیل کر لی, تو پھر شاہد خاقان عباسی چھوڑ گئے. جیسے آپ نے وزیر اعظم بنایا تھا, آپ کہتے ہیں نا عمران خان کی جماعت سے جب لوگوں کو باقاعدہ طور پر اٹھایا گیا, غائب کیا گیا, 9 مئی ہو گیا, تو اس کے بعد لوگوں نے پارٹی چھوڑی تھی. اب آپ یہ دیکھیے کہ شاہد خاقان عباسی جنہیں نواز شریف نے وزیر اعظم بنایا تھا انہوں نے پارٹی چھوڑ دی. مفتاح اسماعیل جنہیں میاں نواز شریف صاحب نے اپنے سمدھی کے بعد وزارت خزانہ دی تھی, انہوں نے پارٹی چھوڑ دی. اور اب یہ اس جگہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں آئین کی بالادستی کی بات ہو رہی ہے, جہاں ووٹ کو عزت دو کا حقیقی دارہ لگ رہا ہے, جسے میاں صاحب نے ایسے لپیٹ کے پتلون کی پچھلی جیب میں رکھ لیا. آج عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ حقیقتاً لگا رہے ہیں, حقیقی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب اپنی سیاست کا وہ طریقہ چھوڑ چھاڑ کے بتا رہے, چھوڑ آئے ہم وہ گلیاں. ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کو سوچنا چاہیے. ہم جب کچے کے علاقے کی بات کرتے ہیں نا, تو وہاں پنجاب کی حدود میں رحیم یار خان کے آس پاس کچے کے علاقے, راجن پور میں کچے کے علاقے, سندھ میں ہم بات کرتے ہیں کشمور کچے کا علاقہ, گھوڑکی کے نزدیک کچے کا علاقہ, یہ کچے کے علاقے ہیں. مگر خیرپور سے ہمارے سامنے جو خبر آئی, نعمت خان ملازئی انہوں نے خبر دی, فیاض سولنگی a reporter for KTN نیوز in ہنگورجا ڈسٹرکٹ خیرپور abducted by dacoits who have released اب میں بلکہ آپ کو یہ پورا بتا دیتا ہوں, بڑی خوفناک, میں دکھا نہیں سکتا آپ کو, خوفناک ویڈیو ہے. یہ شخص ٹاپلیس ہے, اور ٹاپلیس ہونے کے بعد اس شخص کو چھڑی سے مارا جا رہا ہے, اور ہتھیار اس کے سر پر تنا ہوا ہے. اس کے سلسلے میں مانگا جا رہا ہے تقریباً $3.5 لاکھ یہ رینسم مانگا جا رہا ہے اس کے سلسلے میں, اور کہا جا رہا ہے کہ اس کو تب چھوڑا جائے گا جب یہ رینسم کی اماؤنٹ ادا کی جائے گی. یہ NK ملازئی نے ہمیں ٹویٹر پہ بتایا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت, مسلسل یہاں پر حکومت ہے, یعنی آپ یہاں پر جب مشرف گیا اس کے بعد سے مسلسل حکمران ہے, اس سے پہلے بھی بار بار حکمران ہے. اور سندھ میں کچے کے یہ ڈاکو ان علاقوں میں حکمرانی کر رہے ہیں, ان کی حکمرانی کا علاقہ بھی بڑھ رہا ہے. ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, اور ان کا راج جاری ہے. ان کے تو باقاعدہ طور پر پولیس والوں پر بھی اثرات ہیں, انفلوئنس ہے, اور یہ پولیس کے معاملات میں بھی مداخلت کرتے ہیں. انہوں نے پولیس والوں کو بھی بہت مارا ہے, اور ان سے نمٹنے میں یہ حکومت مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے
اگلی ویڈیو میں.